नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके साथ हाज़िर हूँ। नाज़रीन, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ये ज़िंदगी एक सफ़र है। ईमान का सफ़र यकीनन हमारी ज़िंदगी के लिए वो अहम सफ़र है जिस पे चलते हुए हमें उस मंजिल तक पहुँचना है जो हमें हमेशा की ज़िंदगी तक ले जाए। हमारी मंजिल क्या है और हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं और खुदावंद हमारा खुदा कहाँ हमें देखना चाहता है। इस ईमान के सफ़र के प्रोग्राम में आप अगर हमारे साथ रहेंगे तो ज़रूर हम सब मिलकर उस जगह तक पहुँचेंगे जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और मैं इस बात को फिर आज कहूँगा कि किसी भी सफ़र के लिए एक मंजिल का होना निहायत ही ज़रूरी है। आपकी मंजिल क्या है और आप कहाँ जा रहे हैं, आज ज़रूर इसका तयन करें और देखें कि क्या आप उस जगह पर जा रहे हैं जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। ईमान के सफ़र के इस प्रोग्राम में आज हम इस बात को देखेंगे, जैसे हमने पिछली दफ़ा अपने प्रोग्राम में इस बात को ख़त्म किया जहाँ से कि क्या हमारे उमाल हमें हमेशा की ज़िंदगी तक लेके जाएंगे या हमारा ईमान क्या है। यीशु मसीह हमारे लिए इस ज़मीन पे आए और उन्होंने मेरे और आपकी खातिर और कुल आलम की खातिर अपने आप को सलीब पे कुर्बान कर दिया। जैसे यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान किया, उसने मेरे और आपके लिए हमेशा की ज़िंदगी के दरवाज़े खोल दिए। और अब जो उस पे ईमान लाता है और जो इस बात को कबूल कर लेता है कि वो खुदा का बर्रा मेरे और आपके गुनाहों के लिए वो सलीब पे चढ़ा और उसने हमारे लिए कफ़ारा दे दिया, तो वो हमेशा की ज़िंदगी के उस सफ़र में शामिल हो जाता है जिसके लिए मसीहा ने अपने आप को सलीब पे कुर्बान कर दिया। और फिर उन्होंने मौत और कब्र पे फ़तह पाके हमें भी हमेशा के लिए फ़तहमंद ठहरा दिया। आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए कि क्या हमारे उमाल हमें हमेशा की ज़िंदगी तक लेके जाएंगे या हमारा मसीह यीशु पे ईमान, और या वो ईमान जो खुदावंद हमारा खुदा हम में देखना चाहता है। और क्या हम जब एक दफ़ा पैदा होते हैं तो क्या हम 2 दफ़ा मरेंगे या हम जब 2 दफ़ा पैदा होते हैं तो फिर 1 दफ़ा मरेंगे। हम इसके ताल्लुक़ से आज सीखेंगे। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पास्टर ए.आर. लाज़रस। पास्टर ए.आर. लाज़रस, वेलकम टू द शो। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने ताल्लुक़ से थोड़ा सा हमें बताइएगा। मेरा नाम ए.आर. लाज़रस है और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि अरसा 25 साल से मैं खुदा की खिदमत कर रहा हूँ। पहले पाकिस्तान में मैं लैम फेलोशिप इंटरनेशनल के साथ खिदमत करता रहा और फिर खुदावंद मुझे इस मुल्क में लेकर आया है और अब मैं IFGF के साथ मुंसलिक हैं, इंटरनेशनल फेलोशिप चर्च के साथ मैं एज ए पास्टर खुदा की खिदमत कर रहा हूँ। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे बहुत सारी नेमतें और बरकतें दी हैं, जैसे प्रोफेसी, नबूवत और जो मौज़ात की कुदरत है, इस तरह और खुदा ने कलाम का तोड़ा भी दिया है। तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ और इस बात के लिए भी शुक्र अदा करता हूँ कि आज आपने ये मौका बख्शा और खुदा ने मौका बख्शा कि मैं उस आज के इस टॉपिक के तल्ले से आपसे बात कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आपके साथ हो और आपकी इस खिदमत को खुदावंद और ज़्यादा आगे लेके जाए और ज़्यादा इसमें इस खिदमत को फलदार बनाए। नाज़रीन, हमारे पिछले प्रोग्रामों में लोग, हमारे दोस्त, हमारे साथी, हमारे व्यूअर्स हमें कॉल करते रहे और मैं आज भी इनकरेज करूँगा कि आप ज़रूर हमें, जब आपकी स्क्रीन पे नंबर आएँ तो अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो आप ज़रूर हमें कॉल करें और हम कोशिश करेंगे कि हम उसका जवाब आपको बाइबल की तालीम के मुताबिक दें
اور تاکہ آپ کا وہ سوال آپ کے پھر ذہن میں سوال بن کر نہ رہے. ہمارے کئی دوستوں نے، کئی ساتھیوں نے پچھلے پروگراموں میں ہمیں کچھ یہ میسیجز بھیجے ہیں ہمارے. ضرور آپ بھی اس پیج کو لائک کیجئے، ایمان کا سفر پیج جو فیس بک پہ ہے، اور اس پہ ہماری ایک بہن نوشین الیگزینڈر ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ میں انگلش میں کیونکہ آیا ہے، گاڈ بلیس یو ابنڈنٹلی پاسٹر جی، ویری بلیسڈ میسیج پروگرام. اور انہوں نے اس تعلق سے ہمیں لکھا، ہم ان کے شکر گزار ہیں. ہماری ایک بہن ناہید فریزر ہیں کراچی سے، انہوں نے لکھا کہ ایبسلیوٹلی میسمرائزنگ بیوٹیفل آنسر ٹو دا کالر اباؤٹ ایگزسٹنس آف گاڈ آلمائٹی. Thank you for strengthening our faith by enlightening our perspectives of the holy word of God. God bless you abundantly and use you mightily. یہ خاص طور پہ جیسے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بڑا خوبصورت اور جو ہمیں ہلا دینے والا کہیں گے کہ پروگرام جو ہے میسیج آپ نے دیا، اور بہت زبردست آپ نے جو کالر جس نے کال کی تھی اس کو بہت زبردست آپ نے جواب دیا ہمارے ایمان کے تعلق سے، اور پاک روح کی رہنمائی میں خدا کے کلام کے تعلق سے جو ان کا سوال تھا کہ وہ خدا کا کلام ہے یا نہیں، اس کے تعلق سے آپ نے جواب دیا. اور پھر انہوں نے اس بات کے لیے بھی کہا کہ آپ نے جو اس کے کانسیپٹ کو جو ہے سیکریفائس کا ہے یا قربانی کا ہے، اور ریزریکشن کے اوپر یعنی کہ مسیح کے زندہ ہونے کے اوپر آپ نے بہت اچھے طریقے سے جواب دیا. ہم ان کے شکر گزار ہیں ان کے ویوز کے لیے. بہن ناہید، تھینک یو ویری مچ. ہمارے ساتھ امریکہ سے زرش سنیل صابر ہیں، انہوں نے لکھا کہ بہت خوبصورت آپ نے جو ہے ایکسپلینیشنز دی ہیں بائبل میں سے اس پروگرام میں، اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں. تھینک یو ویری مچ، بی آلویز بلیسڈ. انہوں نے لکھا ہوا ہے. ہمارے ایک بھائی اظہر ہیں، انہوں نے بڑا خوبصورتی سے انہوں نے تعریف اس کی اور لکھا ہے کہ آپ کا یہ پیغام جو پہنچ رہا ہے بہت خوبصورت طریقے سے پہنچ رہا ہے، ہم اس کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں. ہمارے ایک اور بھائی انیل سرفراز ہیں، انہوں نے بھی پروگرام کی بہت تعریف کی ہے کہ خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے، اور آپ کے ساتھی جو آتے ہیں بہت اچھے طریقے سے سارا پیغام پہنچا رہے ہیں. ہماری ایک اور بہن الزبتھ پیٹر نے بھی لکھا ہے کہ یہ بہت خوبصورت پیغام ہے، کلام ہے جو آپ پہنچا رہے ہیں، اور ہم خداوند سے آپ کے لیے برکت چاہتے ہیں. اور پھر مسز کولے اظہر نے، چودھری اظہر کے مسز چودھری اظہر نے لکھا ہے کہ بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں، اور ہمیں اس سے بہت برکت مل رہی ہے. اور عاشر عارف ہیں ہمارے، انہوں نے بھی بہت تعریف کی، اور ان کا لکھا ہے کہ بڑا زبردست اور خوبصورت پروگرام ہے. اور ہماری بیٹی ایک فرد تنویر ہیں لاہور سے، انہوں نے بھی پروگرام کی بہت تعریف کی، اور بہت زیادہ انہوں نے کہا کہ ہمیں خوشی ہے اس پروگرام کو دیکھ کے. پاسٹر روفن اسلام آباد سے روفن جان ہے، انہوں نے لکھا ہے گریٹ جاب، خداوند آپ کو برکت دے، آپ بہت اچھا یہ سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے. تو میں ضرور چاہتا ہوں کہ اور بھی ہمارے جو بھی پروگرام دیکھنے والے ویورز ہیں، ہمارے اس پیج کے اوپر اگر سوال کر سکتے ہیں، اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ضرور ہمیں اس پروگرام کے دوران کریں، اور اگر آپ نہیں کر سکے اور آپ بعد میں دیکھتے ہیں پروگرام کو تو پھر آپ ضرور ہمارے ایمان کا سفر جو پیج ہے اس کو لائک کیجئے، اور وہاں پہ آپ نے جو بھی کومنٹس ہیں یا جو بھی کوئی سوال ہے آپ ضرور ڈالیں. تو آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہوئے پاسٹر لازرس، جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم اس کو ختم کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ ہم یہاں سے شروع کریں گے، اور مکاشفہ 21 باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اور کتابیں کھولی گئیں، اور پھر ہر ایک کی کتاب کھولی گئی، یعنی کتاب حیات، اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق ان مردوں کا انصاف کیا گیا. آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو الفاظ یہاں پہ لکھے ہیں یہ کس طرف اشارہ کرتے ہیں، اور وہ کون سے اعمال ہیں جن کا ذکر ہے، اور ہم کیسے ہمیشہ کی زندگی تک پہنچ سکتے ہیں؟ دیکھیں، مسیح خداوند نے جب اپنی خدمت کا آغاز کیا تو ان الفاظ سے کیا
کہ توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ سب سے پہلا سٹاپ جو اچھے اعمال کا ہے وہ یہ ہے، اور توبہ میں 3 باتیں ہیں: احساس گناہ، اقرار گناہ اور ترک گناہ۔ گناہ کا احساس ہو، پھر اپنی منہ سے اقرار کرنا کہ خداوند میں گناہ گار ہوں، اور پھر یہ اس بات پر ایمان لانا کہ یسوع مسیح ہماری خاطر اس دنیا میں آئے۔ اور کلام مقدس میں یوحنا کی انجیل 3 باب اس کی 16 آیت میں یوں مرقوم ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو یہ عمل ہے، پہلے ترک گناہ، اور پھر اس کو نہ پہلے جو اقرار گناہ، احساس گناہ، اقرار گناہ اور ترک گناہ کو چھوڑنا ہے، اور یہ وہ عمل ہے۔ اور پھر جب کوئی شخص خداوند یسوع کو قبول کرتا ہے تو اس وقت آسمان پر بڑی خوشی منائی جاتی ہے جی، اور اس کا نام کتاب حیات میں لکھا جاتا ہے۔ تو یہ فرق ہے مسیحیت میں کہ اس کے کفارے پر ایمان لانا یہ ایک عمل ہے کہ اس کے خون کے بغیر ہم کبھی بچ نہیں سکتے، کبھی بھی ہم خداوند کے فردوس میں نہیں جا سکتے، خداوند کے پاس نہیں جا سکتے۔ یعنی کہ اس کے کفارے کے، یسوع مسیح کے کفارے پہ ایمان لانے کے بغیر، کیونکہ یسوع مسیح نے خود پھر سے فرمایا، ایک تو منادی کے شروع میں جیسے آپ نے بتایا کہ ان کا پہلے الفاظ ہی اس اپنی خدمت کے شروع میں تھے، پس توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اور پھر متی 18 باب میں بھی ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم دیکھیں 3 سے 4 آیت میں، وہاں پہ لکھا ہوا ہے متی کی انجیل اس میں 18 باب 3 آیت میں لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم توبہ نہ کرو اور بچوں کی مانند نہ بنو تو آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ اور 4 آیت کہتی ہے، اور جو کوئی اپنے آپ کو بچوں کی مانند چھوٹا بنائے گا وہی آسمان کی بادشاہی میں بڑا ہوگا۔ یعنی کہ یہ جو یسوع مسیح کا یہاں ارشاد ہے وہ کلیئرلی یہ بیان کر رہا ہے کہ اگر تم توبہ نہ کرو اور بچوں کی مانند بننا، یعنی کہ بچے معصوم ہوتے ہیں، بچوں میں کوئی وہ برائی، عیب یا چلاکی، یا ہم دن میں پتہ نہیں کتنے کتنے الٹے سیدھے کام کرتے ہیں، اور بہت سی ہم ایسی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کا دل آزاری کرتے ہیں، جو ہے بے ایمانیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ تو اگر وہ کہتے ہیں کلام مقدس میں جیسے لکھا ہے یسوع مسیح کے الفاظ کہ اگر توبہ نہ کرو اور بچوں کے اندر نہ بنو تو آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہو۔ یعنی کہ یہ جو آپ نے بات کی کہ یہ وہ ان اعمال کا ذکر نہیں ہے کہ اگر ہم اچھی نیکیاں کریں اور خیرات کریں، یہ کریں، یہ اچھی بات ہے، یہ بری بات نہیں ہے کلام مقدس، لیکن ہمیشہ کی زندگی آپ اس کے تعلق سے کیا کہیں گے، بتائیے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اچھے اعمال ہی، اچھے کام ہی ان کو فردوس میں لے کے جائیں گے، خدا کی بادشاہ۔ ہم مسیحی لوگ خدا کی بادشاہت کہتے ہیں، فردوس میں اس کا ذکر فردوس جو کلام مقدس میں لکھا ہے فردوس ہے، لیکن کلام مقدس یہ کہتا ہے کہ ہمارے اچھے کام، اگر آپ مجھے اجازت دو تو میں ایک آیت پڑھ لوں آپ کے، یہ یسایہ کی کتاب، یسایہ نبی نے 650 برس پیشتر خداوند یسوع مسیح کے خدمت کی، اور اس میں 64 باب میں یوں لکھا ہے کہ ہماری راست بازی جو ہے وہ گندے کپڑوں کی مانند ہے۔ سن لے ذرا، ہم تو سب کے سب ایسے ہیں جیسے ناپاک چیز، اور ہماری راست بازی کا مطلب ہے اچھے کام، اچھے کام ایسے ہیں جیسے لباس نباک کی مانند ہے، اور ہم سب پتے کی طرح کملا جاتے ہیں، اور ہماری بدکرداری اور آندھی کی مانند ہمیں اڑا لے جاتی ہے۔ تو داؤد نبی بھی دیکھیں، اتنا بڑے خدا کے خادم، وہ پنجابی میں ہم زبور گاتے ہیں، جے تو ساڈے گناہ دا کریں صاحب، کون جو تینوں کھلو کے تے ساک بجا، کیونکہ وہ تو انتہائی پاک ہے۔ تو اس کے حضور میں ہمارے جو اچھے کام ہیں جو کچھ سمجھتے ہیں تو وہ تو ناپاک لباس کی مانند ہے۔ تو یہ تو صرف فضل ہے ہم پر۔
اصل میں جیسے کلام مقدس صاحب جو بیان کر رہے ہیں، میں اس کو دوسرے طریقے سے بیان کرتا ہوں تاکہ کچھ لوگوں کی شاید اس طرح وہ سمجھنا چاہیں کہ اگر ہم اپنے کاموں کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے نیک کام ہمیں بچا لیں گے یا ہمیشہ کی زندگی تک لے جائیں گے، اور ہم مسیح پہ ایمان نہیں لاتے، تو پھر ہمارے یہ نیک کام ہمیں نہیں بچا سکتے، اور پھر یہ گندی دھجیوں کے یا ناپاک لباس کے برابر ہیں۔ یعنی کہ مسیح پہ ایمان لانا نہایت ہی ضروری ہے۔ اور یہاں پہ کلام مقدس میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اگر ہم رومیو نئے نامے میں دیکھیں، اس کا 3 باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، چنانچہ لکھا ہے کہ کوئی بھی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں۔ یعنی کہ اگر ہم اس پیمانے کو جو خدا نے راست بازی کا سیٹ کیا ہے، جو لوگ شریعت کی بات کرتے ہیں کہ شریعت میں لکھا ہے کہ اگر یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، تو پھر تم جو ہے بچ جاؤ گے، لیکن وہ پیمانہ تو اتنا زیادہ وہ ہائی ہے کہ اس پہ تو یہ جیسے کلام میں میں نے پڑھا ہے کہ لکھا ہے کہ کوئی بھی راست باز نہیں ہے اور ایک بھی نہیں ہے، تو اس پیمانے پہ تو کوئی پورا اتر ہی نہیں سکتا۔ تو ہم اس بات کے لیے خدا کا شکر بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری خاطر یہ انتظام کیا، اور لکھا ہے کلام مقدس جو آیت آپ نے پڑھی یوحنا 3 باب 16 آیت یوحنا کی انجیل میں سے، کہ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو یہ ہمیشہ کی زندگی جو ہے، یہ بھی ذرا لوگوں کو شاید اس کا سمجھ نہ آئے، آپ کیا اس سے بیان کریں گے؟ کیسے؟ دیکھیں، ایک تو یہ زندگی ہے جو ہم یہاں پر بسر کر رہے ہیں، بٹ دس از ناٹ دا اینڈ، یہ اختتام نہیں ہے، بلکہ دیر از اے لائف آفٹر ڈیتھ۔ اور جب انسان مر جاتا ہے، اصل جو لائف ہے، اصل جو زندگی ہے، وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اور مسیح خداوند نے یوحنا کے انجیل اس کے دعوے کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تم زندگی پاؤ اور ہمیشہ کی زندگی پاؤ۔ ہم اور پھر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی اس کے بیٹے میں ہے۔ اور کس طرح ہم یعنی کہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکتے ہیں؟ جب تک ہمارے گناہ دھولی نہیں جاتے، جب تک ہم پاک ہی نہیں ہوتے، جب تک جو ہمارا نام ہے وہ کتاب حیات میں، جو یسوع مسیح برے کی کتاب ہے، یہ ایک لڑا سبجیکٹ ہے کہ ایک کتاب حیات ہے، پھر برے کی کتاب حیات میں جب تک ہمارا نام نہیں لکھا ہو تب تک ہم یعنی کہ آسمان پر نہیں جا سکتے خدا کی بات۔ اور یہ بڑا اچھی آپ نے بات کی، اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں پہلا پطرس اس کا 3 باب اور 18 آیت میں، تاکہ یہ مزید ہم بتا سکیں، سمجھا سکیں لوگوں کو، یہاں پہ لکھا ہے کلام مقدس میں، اس لیے کہ مسیح نے بھی یعنی راست باز نے نہ راستوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے۔ تو یہ وہ خدا کا انتظام جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہوا، اس کے بغیر جو ہے ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونا ممکن نہیں ہے۔ ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ یسوع مسیح نے یوحنا 14 باب اس کی 6 آیت میں کہا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ آپ اس پہ کیا تبصرہ کریں گے؟ دیکھیں، میں بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے، میں ذہن میں یہ خدا نے بھی میرے ڈالی ہے کہ اس کے شاگرد جو ہے، اس کے شاگرد جو اس کے ساتھ رہے، تو ان کو بھی اس بات کا نہیں علم تھا۔ فلپس جو خداوند یسوع مسیح کا شاگرد تھا، تو اس خداوند یسوع مسیح نے کہا، جب کہا تو اس خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں، تو اس نے کہا راہ کس طرح جانے، ہم کیسے راہ جانے؟ تو راہ تو یسوع مسیح ہے جی۔ اور جب تک ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے، جب تک ہمارے گناہ دھل نہیں جاتے، پاک صاف نہیں ہوتے، تب تک ہم خدا کی بادشاہت میں کبھی داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ شاگردوں کو اس بات کا علم یوحنا کی انجیل اس کے 14 باب میں پتہ چلا، جب یسوع مسیح نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی تو میں ہوں، ہے جی، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس۔ اور یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مزید اس لیے بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ وہ حوالہ لیں، بڑا سخت حوالہ ہے، متی
की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 7वां बाब और 21 आयत से लेके 23 आयत तक, वो बड़ी गो के लोग उस पर सवाल भी करते हैं, और मैं चाहूँगा कि हम उसको एक्सप्लेन भी करें ताकि लोगों के जहन भी और ज़्यादा फ्रेश हों, समझें इस बात को, वो जानें कि ये हकीकत क्या है। और यहाँ पे लिखा है 7वें बाब की 21वीं आयत में और 23वीं आयत तक, जो मुझे आए खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो आसमानी बाप की मर्ज़ी पर चलता है। पहले तो हम ये देखेंगे कि आसमानी बाप की मर्ज़ी क्या है। हमने इसको थोड़ा सा डिस्कस किया कि जो यीशु मसीह के कफ़ारे पे ईमान लाता है, मसीह को कबूल करता है कि वही खुदा का बर्रा मेरे गुनाहों को उठाने के लिए इस दुनिया में आया, क्योंकि इब्रानियों के ख़त में लिखा हुआ है कि मुमकिन ना था कि बैलों और बछड़ों से खून हमारे बचा सकता। और उसकी 22वीं आयत कहती है, उस दिन बतेरे मुझसे कहेंगे कि आए खुदाउंद, हमने तेरे नाम से नबूवत की और तेरे नाम से बदरूहों को निकाला और तेरे नाम से बहुत से मोर्चे दिखाए। उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी, ऐ बदकारो मेरे पास से चले जाओ। इसको आप ज़रा कुछ एक्सप्लेन करें। पहली बात ये है कि नबूवत क्या, बहुत सारे लोग तो समझते नहीं है कि नबूवत है क्या। नबूवत ये है कि कोई जो खादम है वो खुदा की आवाज़ को सुनता है, उसके मैसेज को सुनता है और आगे वो पहुँचाता है। तो ये वो उन लोगों के बारे में ये कहेगा, हालांकि नबूवत करनी तो बहुत बड़ी बात है, यानी कि वो लोग जो खुदा के साथ चल रहे हैं, जो निजात पा चुके हैं। खुदा, कोई शख्स जो गुनाह की हालत में है वो नबूवत कर ही नहीं सकता, वो खुदा से बात ही नहीं करता। ये तो बहुत बड़ी अफसल बात है। ये वो लोग थे जो पहले बहुत बड़े बड़े मौजज़ात करते थे, बड़ी कुदरत थी उनके पास, और वो नबूवत भी करते थे। और फिर एक वक्त आया कि उन्होंने खुदावंद को छोड़ दिया, वो खुदावंद की राह को उन्होंने ना पहचाना। मैं आपको मिसाल देता हूँ, यहूदा इस्करियोती, वो खुदा उनके साथ साथ चलता रहा। मरकज़ 6 बाब में जब आप पढ़ते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने जब 2 को भेजा था तो उसमें वो भी शामिल था, और उसने भी मौजज़ात किए, बहुत सी बदरूहों को भी निकाला, नबूवतें भी की, लेकिन आखिरी वक्त में खुदावंद यीशु मसीह को वो छोड़ गया। अब अगर लालच आ गया ना, लालच आ गया, और इसी तरह जिंदगी में इंसान के जब लालच आ जाता है, गुनाह आ जाता है। बिल्कुल ऐसे लोग कि जब आसमान पर जाएंगे, जो बड़े बड़े मौजज़त करते, लेकिन आखिरी वक्त, और कलाम में क्या लिखा है कि जो आखिर दम तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। और ये बहुत ज़रूरी है इस बात को जानना, और इसको समझने की भी ज़रूरत है कि बाज़ लोग समझते हैं कि एक दफ़ा तौबा कर ली तो अब फिर जैसे मर्ज़ी ज़िंदगी गुजारो। नहीं, इवन ये तो बहुत बड़े खिदमत में भी जो हैं लोग, उनके लिए भी यहाँ पे तंबीह है, लिखा हुआ है कि बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो इतनी बड़ी खिदमत में चुन लिए गए, निजात उन्होंने हासिल कर ली, तौबा कर ली, लेकिन फिर वो उस तौर पर चले नहीं खुदावंद के साथ। तो फिर वो समझते हैं कि शायद हमने ये कुछ किया है, हमने बड़े बड़े मोज़ात किए हैं, नबूवतें की हैं, हम पहुंच जाएंगे, लेकिन ये हाल है उनके। और वो अगर वो तकिया करेंगे तो तकिया नहीं, क्योंकि आखिर दम तक वो कायम नहीं रहे। लेट मी से वन थिंग प्लीज नाज़रीन के लिए, कि अब तो जो तौबा के भी हैं ना, नजात के भी जो है 3 मराहल हैं। नजात पा चुका हूँ मैंने, आज से तकरीबन 40 साल पहले निजात पाई है जी, जब मैं बिल्कुल नौजवानी की हालत में था। निजात पा चुका, निजात पा रहा हूँ। हम रोज़ रोज़ खुदावंद यीशु के लहू से धुलते हैं और पाक साहब, निजात पाऊंगा। जो आखिर दाम तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। और मैं इस वक्त चाहूँगा कि हमारे नाजरीन भी जो इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर आपके जहन में भी कोई सवाल आ रहा है, अगर आप सवाल करना चाहें तो ज़रूर हमें कॉल करें ताकि हम जवाब दें। और शायद आपके सवाल के वसीला से बहुतों की जहन में जो कोई ख़ालिश हो, कोई सवाल हो, वो भी उनका जवाब मिल जाए। तो आप ज़रूर कॉल करें। और जो पास्टर लाज़रस हम बात कर रहे थे उसकी तरफ आते हुए, मैं यहाँ पे इस बात को देखें, जो आपने बात किया, हम उस साइड को सम अप करते हुए आगे बढ़ेंगे कि जो हमारी हमेशा की ज़िंदगी है, जो हमारा खुदा के पास उस फ़िरदौस में पहुंचना, जिसे लोग जन्नत भी कहते हैं, वहाँ पे खुदा की ज़ूरी में पहुंचना जो है, वो हमारे दुनियावी उमाल से नहीं बल्कि खुदा के कलाम की बातों को
عمل اس پہ کرنے پہ، یسوع مسیح کو نجات دہندہ قبول کرنے پہ. کیونکہ یہ اس لیے ہے، میں یہ ایک آیت بھی آپ کے سامنے پڑھوں گا، ایک دو آیات، جس میں تاکہ انسان اپنے پہ فخر نہ کرے. یہاں پہ لکھا ہے افسیوں 2 باب اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیت میں اگر ہم پڑھیں تو لکھا ہے کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور تمہاری طرف سے نہیں، یہ خدا کی بخشش ہے. اور 9ویں آیت کہتی ہے کہ نااعمال کے سبب سے تاکہ کوئی فخر نہ کرے. یہاں پہ بڑا کلیئر لکھا ہے کہ یہ فضل از گریس آف گاڈ، خدا کا فضل ہو گیا. انسان اس کے لائق نہ تھا، انسان اس کے قابل نہ تھا، یا انسان ڈیزرو نہیں کرتا تھا. وہ انگلش میں کہتے ہیں کہ اٹس انڈیزروڈ فیور فرام گاڈ، جو ہمیں مل گیا، اور اور یہ خدا کی بخشش کے طور پہ یہ ہمیں ملی ہے، نہ کہ اعمال کے سبب سے. وہ اعمال کے میں بات کر رہا ہوں جو دنیا سمجھتی ہے. میں کیونکہ اور آپ ہم ایک ایسے معاشرے سے آئے ہیں پاکستان سے، اور ہم سنتے آئے ہیں کہ اچھا جی اتنے یہ کر دو، اتنے بھوکوں کو کھانا کھلا دو، اتنوں کو یہ کر دو، یہ نیکی کر دو تو وہ اتنے بخشے جائیں گے. اور ایسے کر کے آپ اس تعلق سے یہ دیکھیں بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہمارے مسیحی لوگ بھی جب وہ دیگے تقسیم کرتے ہیں، جب کوئی مر بھی جاتا ہے کہ شاید اس کو یعنی کہ وہ تصور میں لاتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ پاکستان میں رہتے ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایسے کوئی بھی کلام اس کے تعلق سے تو بالکل واضح، جو بڑی خوبصورت آیت آپ نے تلاوت کی ہے اس میں بالکل صاف. یہ تو خدا کا فضل ہے، یہ مفت. اور فضل کا کیا مطلب کہ اس سے یہ بنتا ہے، یہ فضل کا مطلب ہے مفت، یعنی کہ بغیر کچھ کیے ہوئے. اور فضل کس طرح ملتا ہے کہ جب کوئی شخص خدا میں یسوع کو قبول کرتا ہے، وہ اس کے گناہ یسوع کے لہو سے دھل جاتے ہیں، پاک صاف ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ اس کا نام جو ہے کتاب حیات میں لکھا جاتا ہے. اور جب وہ آخر تک قائم رہتا ہے تو پھر وہ جو ہے جو پھر اس کے ساتھ جو خدا کلیئرلی اس ریٹن، یعنی کہ یہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ان کے اعمال جو ساتھ ہوں گے. بات اس طرف آ رہی ہے کہ وہ اعمال کیا ہے کہ جب پہلا سٹیپ جو ہے کہ خدا یسوع کو قبول کرنا، توبہ کرنا. پھر یہ لکھا ہے کہ جتنے کلام پر عمل مبارک ہے وہ جو خدا کے کلام کو سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. تو صرف ان باتوں کو، صرف میں آپ کو بات کر رہا ہوں، یہ اگین آئی ایم اسٹریسنگ آن دس ورڈ، کہ صرف بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ صرف ہم اچھے کاموں سے جی اسی تو ہم کسی کو کچھ گزاندری پہنچاتے، تکلیف نہیں دیتے، تو وہ انہی کاموں میں لگے رہتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بخشش ہو گئی. تو یہ غلط بات ہے، کیونکہ خدا کا کلام اس کے بارے میں بالکل صاف کرتا ہے. میں پچھلے دنوں بلکہ ایک چھوٹی سی سٹوری پڑھ رہا تھا، اور اسی تعلق سے ہی وہ تھی، اور وہ ایک لکھا ہے کہ افریقہ سے ایک شخص جو ہے وہ آ رہا تھا، ٹریول کر رہا تھا. ایک میاں بیوی تھے اور ان کے ساتھ ایک نوجوان تھا. تو انہوں نے آپس میں جب بات چیت شروع کی تو نوجوان سے انہوں نے پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو. اس نے بتایا کہ میں ایسے ایسے ہوں، اور میں کسی اپنے گناہ کی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے جیل میں چلا گیا تھا، اور پھر میں نے وہاں پہ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا، اور اپنی جیل کے دوران میں نے ایک اور شخص کی روح کو بھی بچایا اور اس نے بھی قبول کیا. اس نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے بڑے فخر سے کہا کہ میں اور میری بیوی پچھلے 50 سالوں سے ہم ادھر افریقہ میں آ کے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، انہیں کپڑے دیتے ہیں، انہیں یہ کرتے ہیں. اس نے کہا کہ آپ نے روحیں کتنی بچائی ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ روحیں بچانے کا کام نہیں، یہ تو اعمال ہیں جو ہمیں اچھے کرنے ہیں. اور اس نے کہا کہ آپ کے پاس ابھی وقت ہے. اور جب وہ یہ سفر کر رہے تھے جہاز میں، بتاتے ہیں کہ اسی وقت جہاز پائلٹ نے اناؤنس کیا کہ ہمارا ایک انجن خراب ہو چکا ہے اور دوسرے میں سے بھی دھواں نکلنا شروع ہو گیا ہے، اور اب ہم کریش لینڈنگ کرنے والے ہیں. اور وہ سمندر کے اوپر تھے بالکل. تو وہ کہتا ہے کہ وہ اسی ینگسٹر نے اس کو کہا، ینگ شخص نے، کہ آپ کے پاس ابھی بھی موقع ہے. تو اس نے کہا یو شٹ اپ. اور اتنی دیر میں وہ جہاز جو ہے وہ پانی میں کریش کر گیا. اور پھر انہوں نے بتایا کہ وہ جو ہے آگے انہوں نے اس کو سٹوری ہے یہ انہوں نے بیان کیا کہ وہ شخص جو تھا، ینگسٹر جو تھا، وہ اس کو لے کے جا رہے ہیں. ایک فرشتے آئے اور اس کو لے کے کہ تیرا خوبصورت گھر ہے جہاں ہم تجھے لے کے جا رہے ہیں آسمان پر. اور دوسرے کو لے کے جا رہے ہیں فرشتے، اور وہ اس کو پوچھ رہے ہیں کہاں لے کے جا رہا ہے. تو وہ اس کو ادھر لے کے جا رہا ہے، آگ دوزخ میں کہ ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو اتنے اچھے کام کیے
اس نے کہا لیکن تو نے جو کام مسیح نے کہا تھا تو نے وہ نہیں کیا, تو نے اسے قبول نہیں کیا. تو وہ بات یہاں پہ میں ضرور آپ کی جو ہے کروں گا. لیٹ می سے ون تھنگ ڈاکٹر صاحب, کہ ایک بڑی خوبصورت بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص تھا, وہ آسمان پر گیا تو فرشتوں نے روکا اسے اور وہ کہنے لگا جی میں تو ہر سنڈے چرچ جاتا تھا اور تو میں یہ کرتا تھا, سنڈے اسکول بھی چلاتا تھا. انہوں نے کہا ہیو یو ایکسیپٹ دا لارڈ جیسس کرائسٹ, یو نو. اس نے کہا نو. تو اس نے کہا پھر آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. جب تک کوئی شخص خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتا, اس کے لہو نہیں دھل جاتے, تب تک آسمان کی بادشاہت. اور یہاں ہم دیکھیں, یہاں پہ بڑا اچھا یہ لکھا ہے کلام مقدس میں, اور یہاں پہ آیا ہوا ہے رومیو کے خط میں, یہاں پہ 5واں باب 12ویں آیت میں لکھا ہے, پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا, یعنی آدم کے وسیلہ سے, اور گناہ کے سبب سے موت آئی, جس کا ہم آگے جا کے ذکر کریں گے کہ کیسے ہم ایک موت ہم پہ آتی ہے اور پھر دوسری موت جو ہے وہ کیا ہے. یوں اور لکھا ہے موت آئی اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی اس لیے کہ سب نے گناہ کیا. اور رومیو 6 باب اور اس کی 23 آیت میں ہی لکھا ہوا ہے, کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے, مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح کے میں ہمیشہ کی زندگی ہے. مطلب یہ خدا کی بخشش ہے. گناہ کی مزدوری تو موت ہے, لیکن یہ خدا کی بخشش ہے جس کے وسیلہ سے ہم ہمیشہ کی زندگی تک پہنچتے ہیں. اور یہاں پہ میں یہ حوالہ بھی آپ کے سامنے ضرور پڑھنا چاہتا ہوں. رومیو 4 باب اس کی 3 اور 4 آیت, یہاں پہ لکھا ہے کتاب مقدس کیا کہتی ہے, یہ کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا. اور لکھا ہے اگلی آیت میں, بلکہ ہمارے لیے بھی جن کے لیے ایمان راست بازی گنا جائے گا. کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی ایمان جو ہے یہ راست بازی گنا جائے گا اگر ہم ایمان لے آتے ہیں یسوع مسیح پر, اس کی کامل اور کافی قربانی کے اوپر, اور وہ ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے آ گیا. تو پھر ہم ہمیشہ کی زندگی میں ضرور جائیں گے, لیکن ہمارے اعمال جو ہیں وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی تک, جو دنیاوی اعمال ہے, جو دنیا میں ہم اس غرض سے کرتے ہیں کہ شاید ہم یہ اچھے کام کریں گے, وہ ہمیں نہیں, بلکہ ہمارا مسیح یسوع پہ ایمان لانا جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی تک لے کے جائے گا. جیسے عبرانیوں 10 باب اس کی 10ویں آیت کہتی ہے, اسی کی مرضی کے سبب سے ہم یسوع مسیح کے جسم کے ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلہ سے پاک کیے گئے ہیں. ایک ذرا مجھے ایک آیت پڑھنے دے, یہ بڑی خوبصورت آیت ہے. لکھا ہے اس لیے کہ سب نے گناہ کیا, چاہے وہ کوئی بھی ہے, کتنا بڑا وہ نبی ہے, سب نے, کلام یہ کہتا ہے, یہ کائنہ ہے, اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے, مگر اس کے فضل کے سبب سے اس مخلصی کے وسیلہ جو مسیح یسوع میں ہے مفت راز باز ٹھہرائے جاتے ہیں. اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو, تاکہ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے طرح دی تھی ان کے بارے میں اپنی راست بازی ظاہر کرے, بلکہ اسی وقت اس کی راست بازی ظاہر ہو تاکہ وہ خود بھی یاد رہے جو یسوع پر ایمان لائے اس کو بھی راست باز ٹھہرانے والا ہو. پس فخر کہا رہا اس کی گنجائش ہی نہیں. کون سی شریعت کے سبب سے, کیا اعمال کی شریعت سے نہیں بلکہ ایمان کی شریعت سے. چنانچہ ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ انسان شریعت کے اعمال کے بغیر ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرتا ہے. آمین آمین آمین. اور یہ اس کا ہم اسٹیبلش اب ہم کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ اب ہم ایک اور جو نئی پیدائش کی بات ہے, جیسے یہاں پہ تیتس کے خط میں 3 باب اس کی 5ویں آیت اور ہم 8ویں آیت پہ دیکھیں گے, یہاں پہ لکھا ہے کہ تو اس نے ہم کو نجات دی مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے, بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلہ سے. یہ نئی پیدائش کو آپ تھوڑا سا شارٹ بیان کریں. ایک تو یہ پیدائش ہے کہ جب جو کوئی ہم بدنی طور پہ پیدا ہوتے ہیں. اب دیکھیں ایک بہت بڑا استاد تھا, نیکودیمس اس کا نام تھا, یوحنا کی انجیل کے 3 باب میں ایک ذکر آتا ہے. تو وہ رات کی تاریکی میں یسوع مسیح کے پاس آیا, تو اس نے دیکھا کہ خدا یسوع مسیح بڑے معجزے کرتے ہیں, اور اس نے کہا
کہ اے خداوند جو معجزہ تو کرتا ہے کوئی شخص نہیں کرتا ہے جب تک خدا اس کے ساتھ نہ. تو یسوع مسیح نے آگے جواب دیا کہ جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہت میں دیکھ بھی نہیں سکتا. اب وہ کہنے لگا کہ انسان جب بوڑھا ہو گیا تو کس طرح ماں کے پیٹ میں دوبارہ وہ پیدا ہو سکتا. تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اتنا بڑا یعنی کہ استاد ہو کر یہ بات بھی نہیں جانتا. تو بات یہ جب کوئی اپنے گناہوں سے تائب ہوتا ہے یسوع کے کفارے سے یسوع کے خون سے اس کے لہو دھل جاتے ہیں کیونکہ پہلا یوحنا کے خط میں لکھا ہے کہ اس کا لہو ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے. اور جب ہمارے گناہ پاک ہو جاتے ہیں پھر دوسرا سٹیپ کیا ہے کہ پھر ہمیں بپتسمہ لینا اکارڈنگ ٹو دا بائبل اکارڈنگ ٹو دا لارڈ جیسس کرائسٹ. یسوع مسیح نے جس طرح بپتسمہ لیا اور بپتسمہ لیتے ہیں تو ہماری ایک نئی پیدائش ہے. وی آر بورن اگین. یعنی کہ یہ جو دوسری پیدائش یہ نئی پیدائش کا جو ذکر ہے یہاں پہ جو خدا کے رحمت کے وسیلہ سے ہمیں ملتی ہے یہ وہ دوسری دفعہ پیدا ہونا جس کو ہم اسپرچل برتھ کہہ سکتے ہیں. ایک تو فزیکل برتھ ہے دنیاوی ہماری پیدائش ہے ایک ہماری روحانی پیدائش ہے. تو یہ ہماری روحانی پیدائش ہے. تو جو میں شروع میں بات کر رہا تھا کہ جو ایک دفعہ پیدا ہوتا ہے وہ 2 دفعہ مرے گا. بالکل. اور جو 2 دفعہ پیدا ہوتا ہے یعنی کہ ایک اس کی جسمانی پیدائش ہے ایک اس کی روحانی پیدائش یعنی کہ توبہ کر لینے سے خدا کے ساتھ اب وعدہ کر لینے سے کہ اب میں اس کے کلام کے مطابق اپنی زندگی گزاروں گا تو اس کی اسپرچل برتھ ہو جاتی ہے. تو پھر ہم آگے جا کے اس کو دیکھیں گے کہ کیسے جو 2 دفعہ پیدا ہوتا ہے جسمانی اور روحانی وہ صرف ایک دفعہ مرے گا. لیکن جو صرف ایک ہی دفعہ پیدا ہوتا ہے جو اپنی صرف جسمانی برتھ پہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے اور روح سے پیدا نہیں ہوتا وہ پھر لکھا ہے کلام میں وہ دوسری موت اس پہ آئے گی. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اس کا ذکر آتا ہے مکاشفہ 20 باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے جہاں پہ اب وہ ججمنٹ کی بات آ رہی ہے جب کہ یسوع مسیح کی دوسری آمد کے بعد جو ہے وہ ججمنٹ ہے. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے اور عدالت ان کے سپرد کی گئی اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے. وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے. تو یہ وہ ریپچر کا ذکر ہے کہ کیسے جو مسیح یسوع کی آمد ہوگی اور وہ کلیسیا کو جو ایماندار لوگ ہیں جس کے لیے تسالونیکیوں میں بھی لکھا ہے کہ پہلے وہ جو مسیح میں سو گئے وہ اٹھا لیے جائیں گے اور پھر اس کے بعد ہم جو ایماندار. اس کے تعلق سے آپ اس کا ہم اسے ریپچر کہتے ہیں اور اصل میں یہ ہے یسوع مسیح کی پہلی آمد کے تعلق سے ہے کہ اس وقت جب یسوع مسیح نے آنا ہے اور یہ بہت سے جو مذاہب ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ مسیح یسوع نے آنا ہے ججمنٹ کرنے کے لیے عدالت کرنے کے لیے. اور جب خداوند یسوع مسیح نے آنا ہے تو انہوں نے ایک دم نیچے نہیں آ جانا. کلام کے مطابق جیسے پڑھا آپ نے تسالونیکی کے خط میں وہ اوپر رہیں گے لیکن جو پہلے جو سوگے ہوئے ہیں جو مسیح میں سوگے ہوئے ہوا میں اٹھ کے وہ ہوا میں اٹھ کر جو ہے وہ جو ہے استقبال کریں گے یسوع مسیح کا استقبال کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ اب تک جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہاں جی. اور یہ اگلی آیت اس کی بڑی واضح اس کو کر دیتی ہے 5ویں لکھا ہے اور جب تک 1000 برس پورے نہ ہو لیے باقی مردے زندہ نہ ہوئے. مطلب کہ یہ 1000 سالہ جو بادشاہت ایمانداروں کے ساتھ مسیح کی ہے وہ ہے. اور اس کے لیے اس آیت کو میں پورا پڑھتا ہوں اور جب تک یہ 5ویں آیت ہے مکاشفہ 20 باب اور ریولیوشن چیپٹر 20 ورس 5 اور جب تک یہ 1000 برس پورے نہ ہو لیے باقی مردے زندہ نہ ہوئے. پہلی قیامت یہی ہے. پہلی قیامت یعنی کہ مردوں میں سے جی اٹھنا جو پہلا ہے. اور میں اس وقت چاہوں گا کہ میں اپنے کالرز کو یاد دلاؤں کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے ضرور ہمیں کال کریں کیونکہ میں اس بات پہ ایمان رکھتا ہوں کہ آپ کی کال ہمارے لیے بھی اہم ہے
اور بہت سے خدشات کو دور کرنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے. تو ضرور آپ کال کیجئے اور میں اس تعلق سے اس میں آگے مزید بات کریں گے. اور چھٹی آیت میں لکھا ہوا ایسی کہ 20ویں باب کی مبارک اور مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہوئے. یعنی کہ اس کو آپ ذرا ایکسپلین کریں کہ جو ایماندار ہیں وہ ہیں جو پہلی قیامت میں. بالکل نا. جو اب دیکھیں نا، میں تھوڑا سا ایک بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس پیچھے جو کانسیپٹ ہے اس کو ذرا کلیئر کر لوں کہ 2 ڈاکو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہیں. ایک رائٹ ہے، ایک بائیں طرف ہے. اور جس ڈاکو نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا تھا، جو پہلا جو ہم کر رہے تھے مصلوبیت کے وقت جب خداوند یسوع مسیح صلیب پر تھے، تو اس نے کہا ہے خداوند جب تو اپنی بادشاہت میں آئے تو مجھے یاد کرنا. اور اس نے توبہ کر لی اسی وقت. اور یسوع مسیح نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ کیا ہوگا، فردوس میں ہوگا. اور وہ ڈاکو اسی وقت خداوند یسوع مسیح کے ساتھ فردوس میں گیا. اب جو بات آپ کر رہے تھے جو پہلی قیامت جو ہے، تو یہ ابھی وہ وقت آ رہا ہے. اور یسوع مسیح نے جو متی کی انجیل میں اور لوکا کی انجیل میں اس کے بارے میں بڑا صاف فرمایا ہے کہ تمہیں لوگ جو ہیں یہ ہرگز دھوکہ نہ دیں. دیکھو میں نے تم سے پہلے بتا دیا ہے. لیکن اس کے خداوند یسوع مسیح نے جو پہلی قیامت جو پہلی ہے اس کے بارے میں صاف بتایا کہ لوگ یہ تمہیں کہیں گے کہ مسیح یہاں ہے، مسیح وہاں ہے، لیکن تم ہرگز نہ جانا. کیونکہ جس طرح آسمان سے بجلی کوندتی ہے اسی طرح ابن آدم کا یعنی کہ مسیح خداوند کا آنا جو ہے. لیکن اس سے پیشتر خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ بہت سے جھوٹے مسیح اٹھ کھڑے ہوں گے جو اپنے کہیں گے کہ میں مسیح ہوں، لیکن تم ان کا یقین نہ کرنا. کیونکہ جب یسوع مسیح آئے گا ساری دنیا اسے دیکھے گی. کلام مقدس میں رہے گا اور وہ بھی جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی اسے دیکھیں گے. اب جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جب خداوند یسوع مسیح کی آمد ہوگی وہ فرشتوں کے ساتھ آئے گا، بھڑکتی ہوئی آگ کے ساتھ آئیں گے. اور پھر جو پہلے جو مسیح میں موئے ہیں یہ وہ زندہ ہو جائیں گے، وہ آسمان پر ٹھہرے جائیں. اور ہم جو پھر بعد میں ہم جو زندہ ہوں وہ آسمان پر ٹھہرے جائیں. اس طرح اب تک جو ہے ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہیں گے. یہ آپ نے بڑا اچھا ذکر کیا. جھوٹے مسیح کے لیے بہت سے دعوے دار پہلے ہوئے ہیں اور بہت سے دعوے دار اس بات کے بھی ہیں کہ ہم خدا کے طرف سے بھیجے گئے نبی ہیں. اور یہی اگر حوالہ ہم اس کو تھوڑا سا کنٹینیو کریں تو آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ 1000 سالہ بادشاہت کا ذکر ہے اور اس کے بعد پھر وہ لکھا ہے کہ وہ جب پورے ہوں گے تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے 10ویں آیت میں 20ویں باب کی، وہاں پہ لکھا ہے اور ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جائے گا. ابلیس شیطان جو ہے آگ اور گندک کی جھیل، یعنی کہ یہ وہ جہنم نہیں ہے. جہنم پہ ایک جگہ ہے ٹیمپریری ان کے لیے جہاں پہ وہ ان کو رکھا جاتا ہے، لیکن پھر جو ہمیشہ کی ہلاکت کے لیے ان کی جگہ ہے وہ آگ اور گندک کی جھیل ہے. اور جہاں وہ حیوان بیسٹ جس کے لیے ذکر ہے کہ وہ اٹھے گا اور ایک جو ہے اس کو حیوانیت اس میں ہوگی جو شاید آج ہمیں نظر بھی آ رہی ہے، جو مسیحوں کو قتل کرتے پھر رہے ہیں. اور جھوٹا نبی بھی ہوگا. اور یہاں پہ ایک جھوٹے نبی کا بھی ذکر ہے کہ آگ اور گندک کی جھیل میں جیسے ابلیس ڈالا جائے گا، لکھا ہے کہ اور حیوان اور جھوٹا نبی ہوگا اور وہ دن رات عبدالآباد اب وہ رہیں گے، عذاب میں رہیں گے. مطلب کہ وہ بھی اس آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالے جائیں گے. میں اس کو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں ذرا آپ چند لمحے کے لیے؟ بالکل آپ نے درست کہا. کلام اس کے بارے میں بالکل صاف کہتا ہے. اور بعض لوگ یہ بھی تصور کرتے ہیں کہ شاید جب ہم اوپر جائیں گے شاید پھر وہ ہماری مغفرت ہو جائے گی، ہماری معافی ہو جائے گی. لیکن ایک وقت یہی ایک وقت ہے کہ جب اس دنیا میں ہے تو اسی وقت ہمیں جو ہے یہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے. اس دنیا میں جب انسان آسمان پر چلا جاتا ہے وہاں 2 ہی جگہ ہیں، یا جہنم ہے جہاں آگی آگ ہے یا فردوس ہے. تو یہ کانسیپٹ یہ یا ذہن میں سوچ رہے ہیں کہ چلیں وہاں اوپر جا کر ہم پھر توبہ کر لیں گے. توبہ کرنے اور توبہ کا وقت ابھی ہے. اس کے بعد جب انسان جو مرضی کر لے، یا اس کے رشتہ دار، ماں باپ،
اور جو مرضی کر لیں، اس کے دعائیں کریں اور اس کے لیے خیرات بانٹیں، تو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے کلام مقدس میں جو صاف تحریر ہے کہ ایک ابدی آگ ہے، ابدی دوزخ ہے، اور ابدی جو ہے فردوس ہے، تو اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ فردوس کا کیونکہ ذکر بار بار آپ لا رہے ہیں، لازر کی آپ ذرا مثال پڑھیں، یعنی کہ اس نے، وہ بڑی اچھی جگہ تھا، اور جو امیر آدمی تھا وہ جہنم میں تڑپ رہا تھا، اس نے کہا کہ لازر کو بھیج، تو میری انگلی کا، اپنی انگلی کا جو ہے نا وہ پانی سے تار کر میری زبان پر، کیونکہ میں تو یہ تڑپنا، تو خداوند نے کہا کہ نہیں۔ اور یہاں ان کے درمیان ایک بہت بڑا گڑھا ہے، نہ ادھر سے ادھر آ سکتا ہے، نہ ادھر سے ادھر جا سکتا ہے۔ میں آپ کی تو چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس پہ، کیونکہ آپ نے 2-3 دفعہ فردوس کا ذکر کیا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی وہ زیر لب کو ہنسی سی بھی آ رہی ہے۔ فردوس کا کانسیپٹ جو ہے ہمارا مسیحیوں کا تو بہت کلیئر ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ خداوند ہمارا خدا ہے، ہمارا مسیح ہے، ہمارے خدا کا تخت ہے، جس کے لیے لکھا ہوا ہے کہ پاک لوگ اسے دیکھیں گے اور پاکیزہ لوگ جو ہیں وہ وہاں جائیں گے۔ لیکن آپ مجھے بتائیں کہ جو غیر قوموں کا کانسیپٹ ہے، آپ کیسے اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں؟ کیونکہ متی کی انجیل اس کا 22ویں باب اور اس کی 30ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کیونکہ قیامت میں بیاہ شادی نہ ہوگی، بلکہ لوگ آسمان پر فرشتوں کی مانند ہوگی۔ تو کیا یہ جو کانسیپٹ حوروں کا ہے اور دوسرا ہے، اس کے تعلق سے آپ کیا بتائیں گے؟ بات یہ ہے کہ جنت کا لفظ تو بائبل مقدس میں نہیں لکھا ہے۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں جنات رہتے ہیں، اور جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں نا، ان کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ وہاں جب انسان کوئی مر جاتا ہے ان کے فیت کے مطابق، تو پھر وہ آسمان پر جاتا ہے اور اس کو وہاں پر 72 حوریں ملتی ہیں، اور وہاں تو شادی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ کلام مقدس میں اس کے بارے میں صاف ہے، وہاں تو پاکیزگی، فردوس میں جہاں خداوند یسوع مسیح ہے، وہاں تو پاکیزگی ہے اور کوئی چیز نہیں ہے، تو وہاں حوروں کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرق یہ الفاظ میں فرق ہے کہ جنت وہ جگہ ہے جہاں جنات ہیں وہاں، لیکن فردوس وہ جگہ ہے جہاں کوئی حوریں نہیں ہے، جہاں پاکیزگی ہے، وہاں خدا ہے، وہاں خداوند یسوع مسیح کی حضوری ہے۔ تو یہ فرق ہے اس میں، یعنی کہ کوئی شادی بیاہ نہیں ہوگا۔ ہمارے کلام میں جو لکھا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ کیونکہ جب ہم لوگ ایسے معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے لوگ بھی بعض دفعہ ان باتوں میں، اور پھر لوگوں کے سوالات ہیں وہ ہم پہ اٹھاتے ہیں، تو یہ بات بڑی واضح ہے، جو میں تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں کہ قیامت میں یسوع نے کا ایک ذکر بھی ہے کہ ایک شخص سے کسی نے پوچھا آ کے یسوع مسیح سے کہ ایک شخص تھا، اس نے شادی کی اور وہ مر گیا، پھر اس کے دوسرے بھائی نے کی، سات نے کی، تو آخر میں وہ ساتوں کے ساتوں مر گئے، اور وہ عورت کے ساتھ شادی ساتوں نے کی، تو آخر میں کس کی بیوی ہوگی؟ تو یسوع مسیح نے بھی بڑے کلیئرلی اس کو کہا تھا کہ قیامت میں کوئی شادی بیاہ نہیں، بلکہ سب لوگ فرشتوں کی مانند ہوں گے، اور فرشتوں میں تو کوئی بیاہ شادی نہیں ہے، وہاں تو پاکیزگی کی حالت ہے، جو جیسے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص بہت اچھا ہے، نیک ہے، سب کچھ ہے، تو کہتے ہیں فرشتہ ہے، فرشتہ۔ تو ایک پاکیزگی کی ایک جو ہے ہولینس کی مثال دی جاتی ہے۔ اور یہاں پہ میں اس کو چاہ رہا تھا کہ چلیں، یہ آپ نے کیونکہ ایک دو ذکر کیا، اب جو ہم بات کر رہے تھے پہلے ہم نے کی، اب دوسری موت کی طرف آتے ہوئے لکھا ہے کلام مقدس میں، اسی مکاشفہ 20واں پر 11واں سے 15 آیت تک جب جائے کہ اس کے بعد وہ کہتا ہے پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت دیکھا، یہ وہ عدالت جو فائنل عدالت ہے اس کا ذکر ہے یہاں پہ، اور لکھا ہے کہ وہاں پہ چھوٹے بڑے سب مردے تخت کے سامنے جو ہے وہ لائے گئے۔ آپ اس کے تعلق سے کیا بیان کریں گے؟ یہ جب خداوند یسوع مسیح کی یعنی کہ دو مرحلے ہیں، جب آفٹر آنا ہے، ایک تو میں نے جیسے بتایا کہ پہلے جب خداوند یسوع مسیح آئیں گے تو وہ آسمان پر آئیں گے، لیکن یہ جو سفید تخت کی عدالت ہے، یہ ایک زمینی جو عدالت ہے، اور یہ اس وقت سارے لوگ جو نا
وہ خدا میں یہ سب قومیں جو ہیں اس کے حضور میں حاضر ہوں گی، اور وہ جو دائیں طرف اس کے پاس ہوں گے ان کو بکریاں کہا، ان کو بھیڑیں کہا گیا ہے، لیکن جو لیفٹ سائڈ ہیں ان کو بکریاں کہا گیا ہے۔ اور کلام مقدس میں بھی یسایا کی کتاب میں لکھا ہے کہ اے میری بھیڑو تم انسان ہو، تو انسانوں کو بھیڑیں، کیونکہ بھیڑیں بڑی معصوم ہوتی ہیں اور وہ پھر چرواہے کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں، تو پھر وہ ان سے کہے گا رائٹ سائڈ والوں کے، کیا میرے مبارک لوگوں آؤ اس بادشاہت کو حاصل کرو جو تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، جو اس کے ساتھ چلتے ہیں لوگ، جو مسیح خداوند کو نہیں جانتا، نہیں پہچانتا، جس کے گناہ یسوع کے لہو سے دھل چکے، پاک صاف نہیں، جس کے ساتھ اس کی شناخت نہیں ہے، تو وہ رائٹ سائڈ میں تو نہیں کھڑا ہوگا، تو وہ تو لیفٹ سائڈ میں کھڑا ہوگا، ہے جی۔ اور ان کو بکریوں سے تشبیہ دی گئی ہے کلام مقدس میں یسوع مسیح کا، تو وہ جو لیفٹ سائڈ پر ہوں گے تو ان کو کہے گا خداوند کیا ملعونو میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو تمہارے لیے تیار کی۔ تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ یہ جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اور کتابیں کھولی گئیں، اور پھر ہر ایک کی کتاب کھولی گئی، یعنی کتاب حیات، اور پھر آگے لکھا ہے کہ ان کا انصاف کیا گیا، اور پھر 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ موت اور عالم ارواح آگ میں ڈالے گئے، جی، اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ یہ آگ جو ہے آگ کی جھیل دوسری موت ہے۔ اب جو میں ذکر کر رہا تھا میں اس طرف آنا چاہتا ہوں۔ اب ہم نے ذکر کیا تھا کہ جو ایک دفعہ پیدا ہوتا ہے وہ 2 دفعہ مرے گا، بالکل۔ تو یہ ہم نے دوسری موت کی بات ہمیشہ کی موت لی کہ یہ جو اب وہ دوسری موت ان پہ آ گئی ہے جب وہ تخت عدالت کے سامنے لائے گئے ہیں، اور کیونکہ وہ انہوں نے خداوند کو قبول نہیں کیا، مسیح کو اپنا نجات دہندہ نہیں مانا اور کلام کے مطابق زندگی نہیں گزاری، تو پھر اب یہ ہمیشہ کی آگ میں اور اس میں ڈال دیے گئے ہیں، جھیل میں ڈال دیے گئے ہیں، اور یہ ان کی دوسری موت ہے، یہ ان کی دوسری بات ہے۔ اور خداوند یسوع، لیٹ می ایڈ اٹ پلیز ڈاکٹر صاحب، لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل میں بڑا صاف فرما دیا کہ ہمارے مبارک ہے وہ جو میرے کلام کو سنتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے صاف کہا کہ جو میرے کلام کو سنتا ہے وہ اب تک نہیں مرے گا، اور جو زندہ ہے وہ نہیں مرے گا، جو زندہ ہے، جو ہم زندہ ہیں لیکن اس کے کلام پر مطلب وہ نہیں مریں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم طبعی موت نہیں مریں گے، اس کا مطلب وہ دوسری موت سے ہے، دوسری موت سے، تو دوسری موت بھی نہیں وہ مرے گا، جو ایک دفعہ پیدا ہوگا 2 دفعہ مرے گا، جو 2 دفعہ پیدا، جس نے نئی زندگی جو بورن اگین ہے اس کو دوسری موت پر کوئی اختیار نہیں ہے، دوسری موت کا اس کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے۔ بالکل۔ اور یقیناً یہ وہ خدا کا کلام ہے، خدا کا وعدہ ہے کہ کیونکہ وہ ایک پہلے تو پیدائش کے بعد وہ توبہ اور نجات حاصل کر لینے کے بعد وہ دوسری دفعہ پیدا ہو گیا، بالکل، اور دوسری دفعہ اس کا جو پیدا ہونا ہے روحانی پیدائش ہے، کیونکہ وہ آلریڈی روحانی طور پہ پیدا ہو چکا اور خدا کے اس ارادہ میں شامل ہو چکا ہے، پھر اس پہ لکھا ہوا ہے کہ اس پہ دوسری موت کا جو ہے اختیار نہیں ہے، اور وہ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ اس کے اوپر دوسری موت نہیں آئے گی۔ بالکل، کلام ہمیں بڑے واضح طور پہ یہ بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ ہمیں جو ہے ہمارے پاس وقت ہے، اس زمین پہ رہتے ہوئے ہمیں کلام کی سچائیاں ہم تک پہنچ رہی ہیں، لیکن ابلیس نے ذہنوں کو بند کیا ہوا ہے۔ خداوند یسوع نے اپنے شاگردوں کے ذہنوں کو بھی کھولا تھا تاکہ وہ کلام کی باتوں کو سمجھ سکیں۔ آپ کیا میسج دینا چاہیں گے اس وقت ہمارے ویورز کو، چاہے وہ کسی بھی رنگ سے ہیں، کسی بھی نسل سے ہیں، کسی بھی مذہب سے ہیں، کہ خدا کے کلام کے مطابق کیسے انہیں تو اس کلام کی سچائی کو جاننا ہے؟ دیکھیں کلام مقدس میں بڑا صاف اس کے بارے میں لکھا کہ اگر آج تم اس کی آواز سنتے ہو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، اور دیکھو آج ہی قبولیت کا وقت ہے۔ آپ نے اس وقت جتنے بھی ویورز ہیں خدا کا کلام سنا ہے، اس کی آواز کو سنا ہے، اور میری یہ درخواست ہے کہ چاہے آپ کا تعلق کسی رنگ و نسل سے ہے، کسی مذہب سے ہے، کلام مقدس میں یہ صاف لکھا ہے یوحنا کی انجیل کے پہلا باب میں، جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ جتنوں نے،
کوئی بھی ہے، کسی مذہب سے بھی اس کا تعلق ہے، اگر آج ہی وہ خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیتا ہے اور وہ اپنے گناہوں سے تائب ہو جاتا ہے اور پہلے اقرار کرتا ہے کہ خداوند میں گناہ گار ہوں، جیسے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہر ایک نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ کوئی شخص اپنے آپ کو یعنی کہ راستہ باز نہیں ٹھہرا سکتا، لیکن جب ہم اسے قبول کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے تائب ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ خداوند یسوع میں تیرے کفارے پر ایمان لاتا ہوں کہ تو میری خاطر اس دنیا میں آیا اور تو نے اپنا لہو بہایا، تو اس کے گناہ یسوع کے لہو سے دھل جاتے ہیں، وہ پاک صاف ہو جاتا ہے اور پھر وہ آسمان کی بادشاہت میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو میری یہی درخواست ہے، آج آپ نے خدا کا کلام سنا ہے، آج ہی اپنے دل کو دے دیں۔ یہی وہ وقت ہے، ناؤ دس دا ٹائم، یہی وہ وقت ہے کہ اپنے دل کو انڈے لیں اور خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی طور پر نجات دہندہ قبول کریں اور اس کی بادشاہت میں شامل ہو۔ دیکھیں یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ وقت کلام کے مطابق بہت قریب ہے، اور یسوع مسیح کے یہ الفاظ ہیں مکاشفہ کے اسی حوالے میں جو 22واں باب ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ میں الفا اور اومیگا ہوں، ابتدا اور انتہا ہوں، اول اور آخر ہوں۔ مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے۔ مگر کتے اور جادوگر اور حرام خور اور خونی اور بت پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے والا اور گھڑنے والا باہر رہے گا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی وارننگ ہے، اور ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ کلام کے مطابق ہمارا کلام یہ سکھاتا ہے کہ کسی وقت بھی کوئی خدا کے پاس آ جائے۔ خداوند ہمارا خدا رحیم خدا ہے، اور اس کی بہت بڑی صفت رحم کرنا ہے، اس کی بہت بڑی صفت محبت کرنا ہے، اور وہ اس محبت میں اور اس رحم میں سے معاف کرتا ہے۔ لیکن اگر یہاں پہ جیسے، اور جو مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، اور جامے دھونے کا مطلب یسوع کے لہو سے، اس کفارے سے، اس پاک اور پوتر اور قدرت والے لہو سے جو ہمارے لیے ہمارے یسوع نے بہایا، اپنے گناہوں کو ہم دھو دیں تو پھر وہ ہمیں جو ہے ہمیشہ کی زندگی کی طرف میں قبول کرتا ہے۔ آخری ایک آدھ منٹ میں آپ کیا مزید بات کرنا چاہیں گے؟ میں ایک اگلی آیت ذرا پڑھنا چاہتا ہوں کہ یہ ذرا سن لیں کہ یہ ہمارا خداوند کا کلام جو ہے یہ لا تبدیل ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کلام جو ہے نا یہ تبدیل ہو چکا ہے، یہ کلام تبدیل ہو۔ اگر آپ آگے پڑھیں، میں لکھا ہے ہر ایک آدمی کے آگے جس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں سے کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا۔ یہ کلام لا تبدیل کلام ہے اور سب کے لیے ہے، اور اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال دے گا۔ خدا یسوع مسیح کو زندگی کا درخت بھی کیا ہے، وہ زندگی بھی ہے، زندگی کا درخت بھی ہے۔ تو یہ کلام لا تبدیل ہے، کوئی کسی کے اس میں ضرورت نہیں ہے کہ اس کلام کو تبدیل کرے، گھٹائے یا بڑھائے۔ میں تو پاشا لازرس سے ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ وہ خدا ہی کیا جس کا کلام تبدیل انسان کر دے۔ بالکل، انسان خدا کی کسی بھی چیز کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ انسان نے سائنس کے وسیلہ سے بڑی بڑی کوششیں کر لی ہیں کہ وہ بہت سی چیزوں کو جو خدا کی بنائی ہے تبدیل کر سکے، لیکن وہ تبدیل نہیں کر سکتا۔ ہاں، یہ کلام جو ہے یہ زندگیوں کو تبدیل کر دیتا ہے۔ بالکل، یہ ساؤل کو پالوس بنا دیتا ہے۔ بالکل، یہ جو ہے ہمیشہ کی زندگی دے کے ایک انسان کو جو ہمیشہ کی ہلاکت میں جا رہا ہے اس کو ہمیشہ کی زندگی کے پاس لے آتا ہے۔ اور میں یہ چاہوں گا کہ جیسے آپ نے کہا، ہمارے ویورز چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہیں، کسی بھی رنگ سے، جانیں کہ ہمیشہ کی زندگی اسی کلام میں ہے، اور ہمیشہ کی زندگی دینے والا بھی اسی کلام کا موجد ہے۔
اور اسی کلام کے وسیلہ سے وہ ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے۔ اور میں پروگرام کے آخر میں اپنے سارے ویور سے ضرور کہوں گا، جہاں پہ لکھا ہوا ہے روح اور دلہن بھی کہتی ہے آ، اور سننے والا بھی کہے آ۔ یہ مکاشفہ 22 باب 7ویں آیت ہے۔ جو پیاسا ہو وہ آئے، اور جو کوئی آب حیات سے چاہے وہ آب حیات سے مفت لے۔ یسوع مسیح نے اپنی زندگی کسی کو جو ہے وہ روپے پیسے کی عز نہیں، مفت دے دی انسانیت کی خاطر، اور وہ آج بھی زندگی دینے والا ہمارے اور آپ کے لیے موجود ہے، اور وہ ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے وہ کہتا ہے، آج بھی کلام کہہ رہا ہے کہ روح اور دلہن بھی کہتی ہے آ، اور سننے والا بھی کہے آ، کہ کاش آپ بھی جو آج سن رہے ہیں اس ہمیشہ کی زندگی کے پیغام پہ ایمان لے آئیں اور اس کے پاس آ جائیں جو آپ کو ہمیشہ کی زندگی دے سکتا ہے۔ یسوع آپ کو برکت دے۔